नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हम बात करेंगे ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नबूवत का दौर था उसमें जो ग़ज़वात, जो जंगें लड़ी गई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ, दुश्मनों के साथ, कुफ़ार के साथ जो जंगें लड़ी हैं उसके बारे में चंद चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो नंबर वन तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ग़ज़वा और सिरिया में क्या फ़र्क है, और ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुख्तलिफ़ एतराज़ात किए गए हैं उन पर भी हम बात करेंगे, और फिर ग़ज़वातुन नबी के मक़ासिद पर भी बात करेंगे, और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि ग़ज़वात नबी में कितने नुकसानात हुए, ये जो जंगें लड़ी गईं इसमें दोनों फ़रीक़ के कितने नुकसानात हुए। तो आइए सबसे पहले ग़ज़वा, जो वर्ड ग़ज़वा है उसकी मीनिंग क्या है। उसकी मीनिंग यह है कि किसी काम के लिए मकसद के तहत जो है वो किसी जगह का सफ़र करना, तो उसको ग़ज़वा कहा जाता है। और अगर इस्तिलाही मफ़हूम देखें तो वो मकसद, वो सफ़र जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शरीक हुए हों, वो जंग के जो सफ़र किया जाए उसको ग़ज़वा कहा जाता है। और जो एक्सपीडिशन, जो आपने जो मुख्तलिफ़ लोगों को, ग्रुप्स को भेजा, वो जो जंग हुई उसको फिर जो है वो सिरिया कहा जाता है। तो टोटल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ग़ज़वात हुए हैं वो 28, और सिरिया जो हुए हैं वो 54, यानी दोनों जो है वो 82 जंगें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो जंगें लड़ी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मतलब कि आपका नबूवत का पीरियड है 23 साल, 23 ईयर्स, जिसमें 13 साल मक्की दौर जिसमें कोई जंग नहीं हुई, और 10 साल मदनी दौर जिसमें जंगें हुई हैं ज़्यादा, सारी जंगें मदनी दौर में। लेकिन पहली जंग 2 हिजरी में हुई और दूसरी आखिरी जंग 9 हिजरी में। तो टोटल ये 8 साल के अंदर जो है वो तकरीबन 82 जंगें जो हैं वो होती हैं, जिसमें ग़ज़वा 28 और सिरिया 54, यानी टोटल जो है वो 82 जंगें हुई इन 8 साल के अरसे में। तो इन ग़ज़वात में कि जब मुस्तशरिकीन, जो एतराज़ करने वाले, जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वो देखते हैं कि इतनी जंगें, इतनी ज़्यादा जंगें हुई, तो वो इन जंगों पर बहुत सारे एतराज़ात भी करते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी कि ये जो 82 जो काउंट की जाती हैं, जो अहले मगाज़ी ने जो किताबें जो लिखी उनमें 82 जंगों का जो ज़िक्र किया है, ये असल में 82 की 82 मुहम्मात में लड़ाइयाँ नहीं हुई। इसमें कुछ में लड़ाई हुई, कुछ बहुत ज़्यादा जंगें भी हुई, और कहीं पर जो है वो उस मुहिम में लड़ाई के बगैर ही वो लश्कर जो है वो वापस आ जाता है। तो इस तरह ये टोटल, इसके लिए जंगों के बजाय जो सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो है मुहिम्मात, यानी मुहिमें, कितनी मुहिम जो है वो हुई है। इसको अरबी इंग्लिश में इसके लिए जो है वो एक्सपीडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि जितने लश्कर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किए, फिर उसमें जंग हुई या नहीं हुई। तो ये तादाद कितनी है? 82। तो अब आते हैं एतराज़ात की तरफ। तो इन पर जो मुख्तलिफ एतराज़ किए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर जो एतराज़ जो हम कहें कि अ लॉट ऑफ एक्सपीडिशंस वर मेयरली टू कैप्चर बूटी, यानी ये मुहिम्मात जो हैं, ये जंगें जो हैं वो इसलिए लड़ी गई कि इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, पैसा हासिल करना था, माल और ज़र जो है वो हासिल करने के लिए इतनी जंगें लड़ी गई। ये मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए हैं। और एक और जो एतराज़ वो ये भी किया जाता है कि जिहाद इज़ अ टोटल वार एम्ड एट एक्सटर्मिनेटिंग ऑल अनबिलीवर्स, यानी जहाद जो है ये लड़ाइयाँ इसलिए की गई कि काफरों की नस्ल कुशी की जाए, उनको मारा जाए, उनकी नस्लों को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मुसलमान जो है वो फले फूलें। या दूसरा एतराज़ ये भी किया जाता है कि इस्लाम जो है वो तलवार की नोक पर फैला, यानी इतनी जंगें जो की गई हैं वो इसलिए की गई कि इस्लाम को फैलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुसलमान हो सकें। तलवार की नोक पर लोगों को मुसलमान किया गया। तो ये
کچھ اعتراضات جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں وہ یہ اس پر اعتراضات ہیں۔ تو آئیے ان اعتراضات کا ذرا جواب دیکھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا یہ اعتراض صحیح ہیں یا یہ اعتراض جو ہیں وہ غلط ہیں یا اس میں کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ نمبر 1 یہ کہ جو بوٹی کی بات کی گئی یعنی مال غنیمت کی بات کی گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 لشکر آمنے سامنے لڑائی لڑیں گے تو اس میں یقیناً ایک لشکر کی فتح ہوگی اور دوسرا لشکر جو ہے وہ شکست خوردہ ہوگا، وہ ہارے گا۔ تو جو ہارنے والا لشکر ہے وہ اپنے اسباب، اپنے مال و اسباب، اپنی چیزیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ کون سا مال؟ یعنی اس نے اپنی تلواریں بھی چھوڑ دی، اپنے جنگی ہتھیار بھی چھوڑ دیے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں، اپنے خیمے، اپنے سامان، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہ جان بچانے کے لیے ہارنے والا جو گروپ ہے وہ بھاگتا ہے۔ جب وہ بھاگ جاتا ہے تو پھر اس کا سامان جو ہے وہ جیتنے والے فاتح جو قوم ہے وہ اس کو حاصل کرتی ہے، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ مال غنیمت جو ملا ہے اس کی بنیاد پر یہ اعتراض لگائے گئے کہ یہ صرف مال غنیمت کے لیے لڑائی لڑی گئی، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت جو ملا ہے مسلمانوں کو اس کو کیا کیا گیا۔ اس کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اور دوسرے ممالک میں دوسری جگہوں پر بھی جب جنگیں ہوتی تو کیا ہوتا کہ جو اسباب، جو مال ملتا، جو مال غنیمت حاصل ہوتا، تو وہ جو لشکر کا جو سردار ہے، جو سپہ سالار ہے، جو ان چیف ہے، جو آرمی ہے، آرمی کا جو چیف ہے، وہ سب سے زیادہ اور اچھا مال اپنے لیے رکھتا ہے اور باقی جو ہے وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے کیا کیا کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے اس کے 5 حصے کیے جا رہے ہیں۔ 4 حصے جو ہیں وہ تو سپاہیوں میں تقسیم کر دیے گئے، لڑنے والوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور ایک حصہ جو بچتا ہے یعنی 1/5 ایک حصہ جو ملا ہے، جو یعنی مال غنیمت ٹوٹل کا 20% ہے۔ اب اس 20% کا کیا کیا، اس کے بھی مزید 5 حصے کیے گئے، اور ان 5 میں سے ایک حصہ جو ہے وہ یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور جو مسافروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ نبی کے جو خاندان ہے اس کے لیے، اور پھر 5واں حصہ جو ہے وہ نبی کے لیے رکھا جا رہا ہے۔ اب نبی کون ہے؟ یعنی اس پورے لشکر کا چیف ہے، آرمی کا ہیڈ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، سپہ سالار ہے۔ اب اس کو کتنا حصہ مل رہا ہے؟ یعنی تقریباً جو ہے وہ 20واں حصہ اس کو مل رہا ہے۔ یعنی جو ایک حصہ ملا تھا اس ایک کا بھی 5واں حصہ اس جو ہے وہ آرمی ان چیف کا جو سپہ سالار جو ہے اس کو ایک حصہ مل رہا ہے۔ باقی جو ہے جو ایک حصہ جو تھا اس کے بھی سارے تقسیم کر کے لوگوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ مال غنیمت کے لیے جنگیں لڑی گئیں تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے کا سارا یا کم از کم 5واں حصہ ہی نبی خود رکھ لیتے، تو ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو جو سپہ سالار ہے اس کو کتنا حصہ مل رہا ہے؟ 5 کے 25 یعنی 25واں حصہ، جتنا بھی مال ہے اس کا 25واں حصہ اس کو اپنے لیے ہے، باقی سارا جو ہے وہ عام لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ جو پہلا اعتراض تھا کہ صرف ٹو کیپچر دا بوٹی، اس کے لیے یعنی مال غنیمت کے لیے لڑائی لڑی گئی، ایسا نہیں تھا۔ اب آتے ہیں دوسرا کہ نسل کشی کے لیے، کہ جنگیں جو ہیں وہ اس لیے اتنی 82 جنگیں لڑی گئیں کہ تاکہ کافروں کی، غیر مسلموں کی جو ہے وہ نسل کشی کر دی جائے، ان کو مار دیا جائے۔ تو ایسا کیا ہوا؟ آئیے چند جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ذرا دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی جو جنگ تھی غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ 3 جنگیں جو ہوئیں، ان تینوں میں کیا ہوا کہ مشرکین جو ہے وہ لشکر لے کر آ کر مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ یعنی بدر میں 1000 لوگوں کا لشکر لے کر آتے ہیں، احد میں 3000 لوگوں کا لشکر لے کر آتے ہیں، خندق کے موقع پر غزوہ احزاب جسے بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق میں وہ 10,000 کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں بڑی جنگیں جو ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں کہ وہ مدینے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ مدینے میں سیلف ڈیفینس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو مدافعت کی لڑائی ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ وہ آ کر دشمن جب گھر پہ حملہ کرے گا تو پھر انسان خود تو بچنے کے لیے لڑتا ہے، اس کو جو ہے وہ مدافعانہ لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری لڑائیاں تھیں یعنی خیبر کی اور مکہ کی۔ خیبر کی لڑائی کیوں ہوئی جس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا؟ وہ اس لیے لڑائی ہوئی تھی کہ جب غزوہ خندق ہوتا ہے تو مشرکین کے جو یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہد تھے، ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم
جب کوئی مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم مل کر اس کا وہ مقابلہ کریں گے. لیکن جب غزوہ خندق ہوتی ہے اور وہ 10,000 کا لشکر لے کر آتا ہے ابو سفیان، تو یہودی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس عہد شکنی کی وجہ سے غزوہ خیبر ہوتا ہے. غزوہ خندق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر پھر یہودیوں کا جو خیبر کے جو قلعے تھے وہاں جا کر وہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ لڑائی ہوتی ہے. اور جو غزوہ مکہ کہا جاتا ہے جسے، یعنی جہاں پھر فتح مکہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کی اور قریش کا یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ آئندہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور جو قبیلے چاہے مسلمانوں کا ساتھ دیں چاہے جو ہے وہ قریش کے ساتھ ہو جائیں وہ بھی ایک دوسرے کے فریق سمجھے جائیں گے. لیکن ہوا کیا کہ ایک قبیلہ بنو حزیل قبیلہ جو ہے اس کے کچھ لوگ مکہ میں جب وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکہ میں گئے، تو مکہ والوں نے انہیں پکڑا اور انہیں جو ہے وہ نہتے لوگوں کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. یہاں تک کہ وہ لوگ کعبے کے پردے میں کعبے میں جا کر چھپ گئے، پھر بھی ان کو وہاں سے نکال کر جو ہے وہ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اس عہد شکنی کی بنیاد پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا اور پھر جا کر وہاں پر جو ہے حملہ کیا. تو اس حملے میں بھی کیا ہوا کہ وہی مکہ اور وہی مکہ کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو بے دردی سے نکال دیا، مار دیا، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ حملے کیے، ان کے مال و اسباب پر، ان کی دکانوں پر، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا. لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، سب کو معاف کر دیا. یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو عام معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی ہے. یعنی کسی شخص کو قتل نہیں کیا گیا. تو فتح مکہ میں بھی جو ان کے شدید ترین مسلمانوں کے دشمن تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اس ظلم کے بدلے کی اجازت بھی ملی تھی، پھر بھی ان کو معاف کر دیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ خیبر اور مکہ کا جو غزوہ تھا وہ عہد شکنی کے نتیجے میں تھا. اور اس کے بعد ایک اور جنگ جو غزوہ حنین ہوتی ہے. غزوہ حنین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس لشکر کو لے کے مدینے کی طرف آتے ہیں تو راستے میں اوتاس اور طائف قبیلے کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس حملے کے نتیجے میں بڑا انتہائی شدید حملہ تھا، لیکن مسلمان اس پر کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، اور آخر وہ لڑائی بھی مسلمان جیت جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ غزوہ حنین بھی سیلف ڈیفینس کے طور پر جو ہے وہ لڑی گئی. اس غزوہ حنین کو ذہن میں رکھیے گا، آگے دوبارہ اس کا ذکر آئے گا. بہرحال تو یہ جو غزوات تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے کچھ خاص مقاصد تھے، لیکن ان میں یہ مقصد کہیں پر بھی نہیں تھا کہ جو ہے وہ صرف بوٹی کے لیے، مال غنیمت کے لیے، یا نسل کشی کے لیے، یا اسلام پھیلانے کے لیے کیا گیا ہو. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر کہ انہوں نے اتنی جنگیں اس لیے لڑی ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا ہے اسلام پھیلانے کے لیے. تو آئیے کچھ قرآن کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر حالات کا بھی جائزہ لیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے. یعنی اسلام نے، قرآن نے واضح طور پر پہلے ہی منع کر دیا کہ کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لانا ہے. تو اس کا مطلب کہ جب زبردستی کرنی ہی نہیں ہے تو اس کے لیے پھر جنگ تو نہیں ہو سکتی. ایک اور جگہ پر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ مومن بنانا چاہتے ہو؟ تو ایسا نہیں ہوگا. اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. یعنی ہر انسان کی مرضی ہے، وہ چاہے مسلمان بنے یا کافر رہے یا انکار کرتا رہے، اس کی مرضی ہے. اور سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6، اس پر تو بالکل جو ہے وہ ایک واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دی جائے. مطلب یہ آیت نمبر 4، 5 کو جو پڑھیں گے تو پھر بات اور کلیئر ہوتی ہے کہ یہ حالت جنگ کی بات کی جا رہی. یعنی اگر کوئی حالت جنگ میں، دوران جنگ، عین حملے کے وقت اگر کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی دشمن جو ہے وہ آپ سے پناہ مانگے، نہ لڑنا چاہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ ہم نے پناہ دینی ہے، اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اس کو محفوظ جگہ پر لے کر جانا ہے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں اس کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو امن کی جگہ جو ہے وہ واپس پہنچا دیا جائے. یعنی اس کو پناہ بھی دینی ہے، تبلیغ کریں، لیکن
اس کو ایسی جگہ پر لے کر جائیں جہاں اسے کوئی خطرہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ تم نے تو چھوڑ دیا لیکن کوئی دوسرا جو سپاہی ہے وہ اس کو دشمن سمجھ کر اس کو مار دے, تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی سختی تو دور کی بات کہ یہاں اگر میدان جنگ میں کوئی لڑنے سے انکار کر رہا ہے تو اب اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. تو کجا یہ کہا جائے کہ یہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے نوک پر پھیلا. اب آ جائیں موجودہ حالات میں بھی دیکھ لیں تو بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی جو ہے وہ ہندوؤں کی اکثریت زیادہ ہے, جبکہ یہاں پر 1000 سال تک جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت رہی. اگر مسلمانوں کی حکومت رہی اور اگر وہ چاہتے تو کل تلوار کی نوک پر یہاں جو ہے وہ سب کو مسلمان کر لیا جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج بھی آپ دیکھیں تو کئی 100 سال پرانے مندر ان کے آج بھی موجود ہیں. ان کے نہ مندروں کو نقصان پہنچایا گیا, نہ ان کے مذہبی عبادت خانوں کو, نہ کسی اور کو نقصان پہنچایا گیا, نہ ہی انہیں زبردستی جو ہے وہ مسلمان کیا گیا. جب بلکہ اکبر بادشاہ کو ہی دیکھیں تو اکبر بادشاہ نے تو یہاں تک کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ ایک نیا راہ دینے کی, نیا دین بنانے کی کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ ان کو مسلمان کرنے کے ان کو اپنے میں سمونے کی کوشش کی. ایسے ہی انڈونیشیا میں دیکھیں, ملائیشیا میں دیکھیں, وہاں پر سب سے زیادہ مسلمان ہیں, تو وہاں تاریخ خاموش ہے کہ وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی مسلمان فوج وہاں پر نہیں گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتراض لگانا کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے وہ ایک بالکل فضول سی بات ہے اور فضول سا جو ہے وہ اعتراض ہے. تو اب آگے چلتے ہیں کہ غزوات جو ہیں ان کے مقاصد کیا تھے. تو اتنی جنگیں آخر کیوں لڑی گئیں؟ کم جنگوں نہ جنگ لڑتے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, تو پھر ان جنگوں کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ تو اگر قرآن کو دیکھتے ہیں اور اس وقت کے حالات کو بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو مکی دور تھا اس میں 13 سال مکی دور میں مسلمانوں کے اوپر شدید ترین ظلم کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو اذیتیں دی گئیں, ان کے قتل کے پلاننگ کیے گئے. ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان اور بچوں سمیت 3 سال تک جو ہے وہ شعب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا. کتنے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا. اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے گھر بار, ان کے بیوی بچوں کو چھین لیا, ان کے گھر بار, ان کی دکانیں, ان کے مال اسباب سب پر جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اور یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ مشرکین جو ہے, جو قریش کے جو لوگ تھے وہ مدینے پر چڑھائی کر کر آ گئے اور لوگوں کو وہاں جا کر بھی جو ہے وہ انہوں نے ستانا شروع کر دیا. تو اب جو جنگیں جو تھیں ان کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 مقصد تو یہ تھا کہ ظلم کا بدلہ لیا جائے, اور اگر کوئی تم پر چڑھ کر آ جائے تو پھر مدافعت کی جائے. اور تیسرا اور آخری اور سب سے اہم جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ فتنے کا ارتداد, فتنے کو ختم کیا جائے. فتنہ مطلب دہشت گردی کو ختم کیا جائے, جو نافرمانی ہے اس کو ختم کیا جائے. فتنہ مطلب کہ جو فساد پھیلاتے ہیں, جو انتشار پھیلاتے ہیں, ان کو ختم کیا جائے. تو اس کے لیے لڑائیاں لڑی گئیں. تو آئیے قرآن کو بھی دیکھتے ہیں, قرآن کی چند آیات کو بھی دیکھتے ہیں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت ہے, اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری طرح سے قادر ہے. وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی ان کے اوپر ظلم ہوا, ان کو گھروں سے نکال دیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. تو لہٰذا اب ان کو بھی جو ہے وہ لڑائی کرنے کی, جنگ لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور ان کو کیوں نکالا گیا, ان کا قصور کیا تھا؟ وہ بھی اللہ نے کہا کہ صرف یہ قصور تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے تھے, نہ کسی کو تکلیف دے رہے تھے, نہ کسی سے کوئی چودراہٹ چھینی جا رہی تھی, نہ کوئی پرائم منسٹر کی سیٹ چھینی جا رہی تھی, نہ الیکشن میں دھاندلی کی بات کی جا رہی تھی. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا, کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 190. یعنی جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو لیکن زیادتی نہیں کرنا, ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا, بس صرف جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے. مجھے یاد ہے لاہور میں کیا ہوا کہ 2 گروپ آپس میں لڑ پڑے, ایک گروپ نے دوسرے کا ایک قتل کیا, ایک شخص کو قتل کر دیا. تو دوسرے گروپ نے بدلہ لینے کے لیے وہ پہلے گروپ کے جو ہے وہ 22 افراد کو قتل کر دیا. ان کے گھروں میں گھس کے ان کے خاندان کے 22 افراد کو جو ہے وہ پلاند کے طور پہ, انتقام کے طور پہ, بدلے کے طور پہ ان کو قتل کیا.
تو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے تو تم ان سے لڑو، لیکن ان کو پھر تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ناپید ہو جائے اور دین کامل ہو جائے اللہ کے لیے. یعنی فتنے کو، فساد کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ تم ان سے لڑو تاکہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی کہ جنگ کا مقصد نہ تو بوٹی تھی، نہ جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرنا تھا، نہ جو ہے وہ صرف لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، اسلام کو پھیلانا تھا، بلکہ مقصد کیا ہے؟ ظلم کا بدلہ لینا، مدافعانہ لڑائی تھی، اور دوسرا جو ہے وہ فتنے کا ارتکاب تھا، فتنے کو ختم کرنا تھا. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان لڑائیوں کا مقصد بھی بتایا بلکہ لڑائی کے اصول بھی بتا دیے. جنگ کرنے کے کچھ اصول جو ہیں وہ ہمیں بتا دیے گئے. مشکات المصابیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جنگ ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں جو ہے وہ جو بھی کیا جائے سب جائز ہے، دشمن کو تہس بحث کر دیا جائے، ان کے ستیہ ناش کر دیا جائے، ایسا نہیں. کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، ان کو جو ہے وہ فالو کرنا، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا لازمی ہے. وہ اصول کیا ہیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ دشمن کے بچے، بوڑھے اور عورتیں، یعنی وہ افراد جو کہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ تم نے کچھ نہیں کہنا ہے. جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے. دوسرا، ان کے عبادت خانوں کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی ان کے چرچ ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، یا جہاں پر ان کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا ہے. اور ان کے مذہبی گروہ، جو ان کے مذہبی لوگ ہیں، جیسے پادری ہیں، جیسے سنیاسی ہیں، یا گیانی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تعارض نہیں کرنا ہے، کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے. ایسے ہی عہد شکنی نہیں کرنی ہے. اگر کوئی وعدہ کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے. وہ وعدہ چاہے مسلمانوں سے ہو یا غیر مسلموں سے ہو، جنگ کے دوران بھی اگر کیا جائے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے. مذہب میں مداخلت نہ کی جائے. جنگ میں کسی کا ناک، کان یا اعضاء جو ہیں وہ نہ کاٹے جائیں، یعنی لاش کا مسئلہ نہ کیا جائے، لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے. جیسے ابو جہل کی بیٹی ہند نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دوست بھی تھے، ان کو جب شہید کیا تو ان کا سینہ چاک کر کے، پیٹ چاک کر کے، اس میں سے جگر اور کلیجہ اور یہ ساری چیزیں نکال کر انہوں نے، اس عورت نے چبائی تھیں. تو اس طرح سے یہ کرنے کی سختی سے منع کر دیا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر دشمن کی جو لاشیں ہیں، جو لاشیں وہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان لاشوں کو بھی دفنایا جائے، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. ان کے مریضوں کا خیال رکھا جائے. جیسے تم اپنے مریضوں کی تیمارداری اور علاج کرو گے، ایسے دشمن کے مریضوں کا بھی. عین حالت جنگ میں جو امان مانگے اس کو امان دی جائے. عام مسلمان بھی اگر کسی کو امان دیتا ہے تو پورا لشکر اس مسلمان کی طرف سے دی گئی امان جو ہے وہ اس کا خیال رکھے گا. اور رات کو حملہ نہ کیا جائے، یعنی کسی کو سوتے ہوئے پر حملہ نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی صلح کی درخواست کر دے تو وہ قبول کی جائے. اور ان کے جو قیدی ہیں ان قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. بہتر سلوک مطلب کہ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو لازمی ملنے چاہیے، یعنی کھانا ہے، ان کے کپڑے ہیں، آرام ہے، ان کا علاج معالجہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قیدیوں کے ساتھ مکمل طور پر ان کا یہ خیال رکھا جائے. یعنی جنگوں کے دوران بھی یہ اصول ہیں، ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے جو ہے وہ جنگ لڑ لی جائے. تو جنگ کے دوران بھی ہم نے اصولوں کا خیال رکھنا ہے. اب آج کے ٹاپک کا ہمارا جو آخری ٹاپک تھا کہ ان 82 جنگوں میں نقصانات کتنے ہوئے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ نقصان کتنا ہوا ہوگا. آپ دیکھیں ورلڈ وار 1 میں 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ، ورلڈ وار 2 میں 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. ابھی حال ہی میں جو جنگیں ہوئی ہیں شام میں، عراق میں، ادھر افغانستان میں، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز آف دا پیپل جو ہے وہ وہاں پر جنگ کا شکار ہوئے ہیں لوگ. 17ویں صدی میں چائنا میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے. تو یہاں 8 سالوں میں جو 82 لڑائیاں ہوئی ہیں، ان لڑائیوں میں آپ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہوں گے، کتنے نقصان ہوئے ہوں گے. ان کو اکٹھا کیا گیا تو سید سلمان منصور پوری نے کتاب لکھی رحمت للعالمین. اس میں انہوں نے ایک جدول، ایک میزان، ایک ٹیبل بنایا جس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کی. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے مسلمان اور غیر مسلم فریق کے قیدی، زخمی اور مقتول کو جو لکھا
تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف ایک بندہ قیدی ہوا ان 82 جنگوں میں، اور غیر مسلموں کے کتنے 6564 قیدی، اور زخمی مسلمانوں کے 127 مسلمان جو ہے وہ جنگوں میں زخمی ہوئے، لیکن غیر مسلموں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں پڑ سکا، یعنی اس کے زخمیوں کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ مقتول جو سب سے اہم بات ہے کہ ان 82 لڑائیوں میں مسلمانوں کے کتنے جسٹ 259 یعنی 259 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور غیر مسلموں کے کتنے 759 لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، ہلاک ہوئے غیر مسلموں کے۔ تو ٹوٹل کتنے 1018 لوگ جو ہیں وہ صرف ان لڑائیوں میں مارے گئے۔ اگر 82 لڑائیوں میں ان کو تقسیم کیا جائے 1018 کو تو اوسط بنتی ہے 13 لوگ، یعنی ایک لڑائی میں اوسطاً صرف جسٹ 13 پیپل جو ہے وہ قتل کیے گئے، مارے گئے، کام میں آئے ہیں۔ کتنے صرف 13 لوگ ایک لڑائی میں، تو کتنی لڑائیاں 82 لوگ، 82 لڑائیاں۔ اب آتے ہیں زخمیوں کی طرف، تو یہ بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے 6564 لوگ۔ تو یہ اتنے لوگ قیدی ہو گئے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے غزوہ حنین میں سے 6000 لوگ جو ہیں وہ تو تقریباً 6000 لوگ غزوہ حنین میں ہی قید ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے ان پر فتح پائی تو 6000 کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا ایک ہی جنگ میں، اور پھر ان کے ساتھ بھی کیا کیا گیا، اور اس کے علاوہ باقی بھی کچھ قیدی اور پہلے والے بھی ملائیں تو ٹوٹل 6347 قیدی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ لطف و کرم جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ جیسے بدر کے قیدیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بات یہ ہوئی کہ اگر وہ مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ ایسے اور بہت سارے قیدی، یعنی 6347 یہ قیدی جو ہیں وہ صرف بنا کسی تاوان کے، بنا کسی چیز کے جو ہے وہ ان کو رہا کر دیا گیا، اور ان قیدیوں میں سے صرف 2 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں، 2 لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے سابقہ جرائم ایسے تھے کہ اس وجہ سے ان کی جرائم کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا۔ باقی سارے جو لوگ ہیں وہ آزاد کر دیے گئے، اور جو کچھ 200 کے قریب جو لوگ بچتے ہیں 215 وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کا ریکارڈ نہیں ملا، تو یا تو ان کو رہا کر دیا گیا یا وہ بھی جو ہے وہ مسلمان ہو کر ان میں شامل ہو گئے، تو اس لیے ان کے بارے میں مزید معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو 6300 کو رہا کیا تو 200 کو بھی شاید یا رہا کر دیا یا وہ بھی مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ تو آج ہم نے اس بات کا مکمل طور پر یہ اندازہ لیا کہ معلومات حاصل کی، ڈسکس کیا کہ غزوات نبی یعنی اتنی جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں پر جو اعتراضات تھے ان پر بھی ہم نے بات کی، اور ان غزوات کے مقاصد اور حکمت کیا تھی، اور پھر آخر میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ان پوری جنگوں میں کتنے نقصانات ہوئے۔ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا اہم ٹاپک تھا، اور اس پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، عام لوگ بھی اور منکرین حدیث بھی، اور جو مستشرقین جو کہ غیر مسلم ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے لازمی ہے کہ اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو لازمی اس ٹاپک کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو ہم اس کو جواب دے سکیں۔ اور اس کے بارے میں اگر کوئی سوالات ہیں، کوئی رائے ہے آپ کی، تو وہ کمنٹ سیشن میں ضرور دیجیے گا تاکہ آپ کی فیڈ بیک کا پتہ چلے اور ہم مزید آگے اچھے اور بہتر ٹاپکس پر مزید اچھی گفتگو کر سکیں۔ بہت شکریہ، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔